बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहिरुल बहार जिल्द नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रहमत आलम वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहां के लिए। अबू बकर बिन ज़ाहिर कहते हैं, अल्लाह ने आपको रहमत की जीनत से मुज़य्यन किया है। आपकी रहमत और जुमला खसाइल और सिफ़ात मखलूक के लिए रहमत हैं। बस जिसे आपकी रहमत से कुछ मिल गया वो दोनों जहान में कामयाब है और मसाइब से महफूज हो गया। आपकी रहमत का हर हिस्सा महबूब और नेक इंसान को पहुँचने वाला है। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हर नेको फाजिर के लिए रहमत हैं, इसलिए जिसने किसी भी अपने नबी की तकज़ीब की उसको अल्लाह ने हलाक कर दिया, लेकिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करने वाले की हलाकत को मौत या क़यामत तक के लिए मुअख़्ख़र किया, और जिसने तस्दीक की उसके लिए दुनिया व आखिरत में रहमत है। समरकंदी ने रहमतुल लिल आलमीन का मायने किया कि जिन्नो इंस के लिए रहमत है, और ये भी कहा गया है कि तमाम मखलूक के लिए रहमत है। मोमिन के लिए हिदायत के साथ रहमत, मुनाफिक के लिए कत्ल से अमान और काफिर के लिए ताखीर अजाब से रहमत है। बस आपकी ज़ात अक़दस मोमिन और काफिर सब के लिए रहमत है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें अजाब करे जब तक ए महबूब तुम उनमें तशरीफ़ फरमा हो। इमाम बहकी वगैरह ने रिवायत किया, इन्नमा अना रहमतुन महदातुन, मैं हिदायत देने वाली या हिदायत याफ्ता रहमत हूँ। बाज़ उलफ़ा ने लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तख्लीक रहमत से हुई, और हमारे रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन रहमत हैं। मा काना मुहम्मदुन आबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के खातिम यानी पिछले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनकर आया हूँ और मुझ पर सिलसिला नबूवत ख़त्म कर दिया गया। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा से रिवायत किया है। अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौरत वल इंजील, वो जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपड़े गैब की खबरें देने वाले की, जिसे लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात व इंजील में। ये आयत आपके कमाल सदाकत पर दलालत करती है, इसलिए आपका जिक्र तौरात व इंजील वगैरह में हुआ तो ये यहूद व नसारा के लिए सबसे बड़ी वजह इनकार होती, क्योंकि झूठ और बहतान पर इसरार बहुत बड़े मुनकरात से है। कोई अक्लमंद ऐसी कोशिश नहीं करता जिससे उसका वक़ार मजरूह हो और लोग उसकी बात से नफरत करें, और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से ज़्यादा अक्लमंद हैं। तो आपने जब ये ऐलान किया तो उससे साबित हो गया कि आपके औसाफ़ हमीदा तौरात व इंजील में मज़कूर हैं, और ये आपकी नबूवत और रसालत की बहुत बड़ी दलील है कि कुतुब समाविया तहरीफ शुदा होने के बावजूद उनमें आपका जिक्र और नबूवत और रसालत का तस्करा मौजूद है। बहुत सी इबारात जिनमें नबूवत और रिसालत का बयान है कस्तलानी ने नकल की हैं, और बहुत सी इबारात मैंने भी अपनी किताब हिज्जतुल्लाह अलल आलमीन में जिक्र की हैं, जिसे यहाँ नकल करने की ज़रूरत नहीं। इत्तबा रसूल मोहब्बत रसूल, इमाम कस्तलानी ने 7वें मकसद में मोहब्बत व इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है कि आपके साथ मोहब्बत फ़र्ज और आपके इरशादात पर अमल लाजिम है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो मुकाम है जिसमें सांस लेने वाले सांस लेते हैं, आमलीन उसकी तरफ माइल होते हैं, मुहिब्बीन उसमें गुम हो जाते हैं, इबादत गुजार उसकी नसीम रूह से राहत हासिल करते हैं। बस ये दिलों की ग़ज़ा, अरवाह की कुव्वत और आँखों की ठंडक है। ये वो ज़िंदगी और हयात है जो इससे महरूम है, वो मुर्दों से है, और वो नूर और रोशनी है जिसके पास ये नहीं, वो तारीकियों के दरियाओं में गोताज़न है। बस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान, आमाल, रूह और मकामात औलिया की रूह है। जब इंसान उस शख्स से मोहब्बत करता है जो उसे दुनिया में एक या दो बार फना और ख़त्म होने वाला फ़ायदा पहुँचाए या किसी
ضر و ہلاکت سے بچاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، جن سے باقی اور ہمیشہ رہنے والا فائدہ پہنچتا ہے اور ہمیشہ رہنے والے عذاب جہنم سے محفوظ ہو جانا ہے۔ جب انسان دوسرے سے اس کی حسن صورت اور سیرت جمیلہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، جو اخلاق کے حسنہ کے جامع اور مکارم اخلاق اور فضل عمیم کے پورا کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسبب اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا کی، ہم پر ظاہری و باطنی نعمتوں کا القا فرمایا، تو اپنی جان، مال، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے ایک ایک بال کے تحت آپ کی محبت ڈال دے پھر بھی کما حقہ آپ کی محبت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا، ترجمہ، تم میں کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ امام بخاری نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تک میں جان سے پیارا نہ ہو جاؤں تم سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن کریم اتارا، ضرور آپ مجھے اپنے دل سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اب اے عمر ایمان کامل و مکمل ہوا۔ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے، ایک انصاری عورت جس کا باپ، بھائی اور شوہر غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سنی تو وہ دوڑتی ہوئی احد کی طرف جا رہی تھی۔ جب اسے اپنے باپ، بھائی اور شوہر کے قتل ہونے کی خبر ملی تو کہنے لگی، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، آپ الحمدللہ بخیریت ہیں، تیری منشا کے مطابق۔ اس نے کہا، مجھے زیارت کراؤ تاکہ مجھے یقین ہو جائے۔ آپ کی خیریت و صحت کو دیکھ کر کہنے لگی، آپ کے بعد بڑی سے بڑی مصیبت بھی معمولی ہے۔ جب مشرکین مکہ حضرت زید بن دسنا کو حرم سے قتل کرنے کے لیے باہر لائے تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے زید سے کہنے لگے، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، اے زید کیا اس بات کو پسند کرے گا کہ تیری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں تو اس چیز کو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ کے قدموں کو کانٹا بھی چبھ جائے اور میں اپنے اہل و عیال میں ہوں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ احباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی اپنے رسول و محمد سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اتنی کوئی کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ آپ کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ اس پر بہت حدیثیں ذکر کی ہیں۔ محبت کی بہت سی علامات ہیں۔ اقتداء، محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اقتداء اور آپ کے طریقوں اور سنتوں پر عمل اور آپ کی ہدایت سے ہدایت حاصل کی جائے، نیز آپ کی شریعت مطہرہ کی حتی الامکان معلومات اور واقفیت حاصل کی جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندے کی اللہ سے محبت کی علامت قرار دیا اور حسن اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلے میں خود اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت قرار دی۔ اس کمال اتباع سے محبت و محبوبیت دونوں اکٹھی حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بندہ تو اللہ سے محبت کرے اور خود ذات باری تعالیٰ بندے سے محبت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب تو ظاہری و باطنی طور پر حبیب خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے، پھر آپ کی خبر کی تصدیق، امر پر عمل، دعوت پر برضا و رغبت لبیک کہے، آپ کے حکم کی وجہ سے غیر کے حکم پر عمل نہ کرے اور آپ کی محبت میں مخلوق کی محبت کو بھول جائے، آپ کی اطاعت سے غیر کی اطاعت کو بھلا دے۔ اگر اسی طرح نہیں کر سکا تو یقین کر تجھے ابھی نہیں ملا۔ فَاتَّبِعُونِی کے الفاظ میں غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اسی صورت میں محبت کرتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے۔
ترمذی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ترجمہ: جس نے میری سنت کو زندہ کیا، یعنی سنت پر عمل کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ ابن عطا کہتے ہیں جو آداب سنت کا التزام لازم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور معرفت سے منور کر دیتا ہے۔ اوامر، نواہی، افعال اور اخلاق میں آپ کی اتباع و پیروی سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ شریعت پر رضامند ہونا: علامت محبت سے ایک علامت آپ کی شریعت مطہرہ پر رضامندی ہے، اور آپ کے ہر فیصلے کو برضا و خوشی قبول کیا جائے اور دل میں تنگی تک محسوس نہ کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے محبوب، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ جو شخص آپ کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کرے گا، اس کے دل سے ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ تاج الدین بن عطا اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دال ہے کہ حقیقی ایمان اس وقت حاصل ہوگا جب اپنے نفس پر اللہ اور اس کے رسول کے احکام قولاً فعلاً، اخذ و ترک اور حب و بغض کے ہر لحاظ سے نافذ کریں۔ پھر احکم الحاکمین نے اس شخص سے جو آپ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا اور دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، ایمان کی صرف نفی نہیں کی، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی عنایت و رافت فرماتے ہوئے اپنی ربوبیت کو آپ کی طرف منسوب کر کے قسم اٹھائی اور فرمایا فلا وربک، تیرے رب کی قسم۔ قسم میں اس طرف اشارہ ہے جو آپ کے فیصلوں کو بخوشی قبول کرتے ہیں، خواہ وہ فیصلہ ان کے ہی خلاف ہو۔ ان پر محبت کا غلبہ اور نصرت الہی ان کے شامل حال ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ کے حکم فیصلے کو اپنا حکم اور فیصلہ قرار دیا اور بندوں پر لازم کر دیا کہ آپ کے احکامات پر عمل کریں۔ جو آپ کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ کثرت شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامات محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آپ کے دیدار کا ہر وقت مشتاق رہنا ہے۔ محبت قرآن۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات میں سے قرآن کریم سے محبت ہے۔ اگر تو نے معلوم کرنا ہو کہ تجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، تو قرآن کریم کی محبت سے اندازہ لگا لے کہ قرآن کریم سے کتنی محبت ہے۔ سنت سے محبت اور احادیث مبارکہ کا پڑھنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنن سے محبت اور احادیث مبارکہ کو پڑھا جائے، آپ کے ذکر کرنے اور نام سننے سے لطف اندوز ہونا۔ علامات محبت میں سے ہے کہ محب آپ کے ذکر پاک کرنے یا اس میں گرامی سننے کے وقت لذت اندوز ہو۔ اہل بیت و صحابہ کرام اور مدینہ منورہ سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے آپ کے دین، آل، اصحاب، شہر اور ہر اس چیز سے محبت کی جائے جو آپ کی طرف منسوب ہو۔ جب بندے پر آقا علیہ السلام کی محبت کا شدت کا غلبہ ہوگا تو ماسوا کے خیالات محو ہو جائیں گے، دل و جان اور آنکھ کان اس کی محبت میں مستغرق ہو جائیں گے، تو اکثر آپ کی زیارت سے عالم خواب میں مشرف ہوتا رہے گا، بعض اوقات چشم ظاہر سے حالت بیداری میں مشرف ہو جائے، جیسا کہ اکابر اولیاء اور خیر الاصفیاء عالم یکزا میں دیدار سے مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کا غیب کی خبریں دینا۔ امام کستلانی 8ویں مقصد کے آخر میں آپ کا مغیبات کی بہت خبروں کا تذکرہ کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان یا کسی اور سے صدور ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، وحی یا الہام کے ذریعے حدیث شریف میں ہے واللہ انی لعالم الا ما عالم ربی، بخدا میں وہی جانتا ہوں جو مجھے حق تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغیبات پر مطلع ہونا اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ بعض نے اپنے دوستوں سے آپ کے متعلق بات کرنے سے منع کرتے ہوئے کہہ دیا کہ خاموش ہو جا، اگر آپ کے پاس کوئی خبر دینے والا ہو تو بتا کہ پتھر آپ کو حالات سے آگاہ کر دیں گے
اور اس کی شہادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار میں ہوتی ہے۔ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الصبح، اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جب صبح درخشاں ہوتی ہے۔ ہمیں گمراہی کے بعد ہدایت دکھائی، پس ہماری دل آپ کے فرمان کے مطابق امور کے وقوع پذیر ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملاحظہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے ارد گرد بھی نہیں دیکھ سکتے اور ہر مشہد میں شہادت کی جگہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے غائب کے متعلق کوئی بات فرمائی تو اس کی آج تصدیق ہوگی یا کل۔ علامہ کسلانی نے بہت سی احادیث ذکر کی ہیں جو مخصوص واقعات سے متعلق ہیں جن کے متعلق آپ نے خبر دی، ویسے ہی وہ واقعہ رونما ہوا۔ انواع معجزات میں سے مغیبات کی اطلاع دینا سب سے زیادہ ہے۔ کیا اسلام سے قبل آپ کسی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت گزارتے تھے یا نہیں؟ امام کسلانی مقصد تاسع میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے قبل کسی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے یا نہیں، تو جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ کسی بھی نبی کی شریعت کے مطابق عبادت گزار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے تمہیں وہی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں صرف توحید میں اتباع مراد ہے۔ شیخ الاسلام بلقینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے قبل از اعلان نبوت کی عبادت کی کیفیت معلوم ہو۔ ابن اسحاق وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں 1 ماہ کامل غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے اور واپسی پر گھر میں داخل ہونے سے قبل بیت اللہ شریف کا طواف کرتے۔ بعض نے تعبد و عبادت کو غور و خوض، تفکر و تدبر پر محمول کیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جن میں آپ کی انواع عبادت کا ذکر ہے کثیر ہیں۔ امام کسلانی نے آخر میں کچھ ادعیہ، اذکار اور قرات کا ذکر کیا ہے اور بہت سی ادعیہ مستجابہ مقبول دعاؤں کا ذکر فرمایا۔ آپ کی ادعیہ مستجابات وہ دعائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی۔ ان میں ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمائی، اللہم اکثر مالہ و ولادہ و آزل امورہ واغفر لہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت فرما، اس کی عمر طویل کر اور اس کی مغفرت فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پشت سے 102 بچے دفن ہوئے، میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا، میری عمر اتنی طویل ہوئی کہ اپنی زندگی سے اکتا گیا اور رابعہ موت کی امید کرنے لگا۔ اس کو ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ حضرت مالک بن ربی سلولی کی اولاد میں برکت کے لیے دعا فرمائی تو ان کے اتنے لڑکے پوتے پیدا ہوئے، رواہ ابن اسحاق۔ جب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو خیبر فتح کے لیے بھیجا تو ان کی آنکھیں دکھتی تھیں، تو ان کی آنکھوں میں لعاب ڈالا اور فرمایا، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ اس سے گرمی اور سردی کو دور کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے گرمی محسوس ہوئی، نہ سردی، اور نہ پھر کبھی آنکھیں خراب ہوئیں، اور بہت دعاؤں کے ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایسی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ آپ نے دعا فرمائی ہو اور اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی ہو۔ انبیاء علیہ السلام اپنی موت میں بااختیار ہیں۔ امام کسلانی نے اپنی کتاب کے مقصد عاشر، جو کتاب کا آخری حصہ ہے، لکھا ہے، موت چونکہ طبی طور پر ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے ہر نبی کو اپنی موت کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ دنیا و مافیہ، یا جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، جس کو چاہے پسند کر لے، تو اس کے بندے نے عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے کو پسند کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کلمات سن کر رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ راوی کہتے ہیں ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کلمات تعجب کیا، لوگ کہنے لگے اس شیخ کی طرف دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کہ اللہ نے بندے کو دنیا و آخرت میں اختیار دیا ہے، کہ جواب میں کہہ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مخیر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سے زیادہ علم والے ہیں، بخاری و مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں موت کی آمد کے منتظر رہتے تھے، اس پر چند احادیث ذکر کی ہیں۔ وادی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موصولاً روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال شریف سے 1 ماہ قبل بیان کیا، جب فراق کا وقت قریب آیا
تو ہم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ تمہیں سلام کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ تم پر رحمت فرمائے، تمہیں قوت و طاقت دے، تمہاری مدد کرے، تمہیں بلند و بالا اپنی پناہ میں رکھے، تمہیں خوف الہی کی وصیت کرتا ہوں، تمہیں ذات الہی سے ڈراتا ہوں کہ بے شک میں تمہارے لیے ایک واضح اور ڈرانے والا ہوں، اس کے شہروں اور بندوں کے بارے میں اللہ کی مخالفت نہ کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں یہ فرمایا ہے۔ ترجمہ، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد اور عاقبت پرہیزگاروں کی۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتا آجالکا، آپ کو موت کب آئے گی؟ فرمایا فراق کی گھڑی بالکل قریب ہے، رب العالمین اور جنت المأویٰ کی طرف رجوع اور لوٹنا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفن کس میں دیں گا؟ فرمایا میرے اہل بیت کے مرو الاقرب فال الاقرب، یعنی قرب کے لحاظ سے درجہ بدرجہ۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کفن کس میں دیں؟ تو فرمایا میرے ان کپڑوں میں، اور اگر تمہارا خیال ہو تو سفید مصری کپڑوں یا حلہ یمانیہ یعنی چادر۔ ہم نے عرض کیا آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ تو فرمایا جب تم میرے غسل اور کفن سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے چارپائی پر رکھ کر قبر کے پاس رکھ کر کچھ وقت کے لیے جدا و علیحدہ ہو جانا کہ سب سے پہلے مجھ پر جبریل امین درود پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر اسرائیل اور اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت، پھر تم جماعت بن کر جانا، مجھ پر درود سلام پڑھتے جانا، سب سے قبل میری اہل بیت کے مرد، پھر عورتیں، پھر تم مجھ پر سلام پڑھنا اور میرا سلام دینا اس کو جو میرے صحابہ میں سے غائب ہے اور جس نے میرے دین کی اتباع کی آج سے قیامت تک کے لیے۔ ہم نے عرض کیا آپ کو قبر شریف میں کون اتارے؟ فرمایا میرے اہل فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حالت صحت میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، نبی فوت ہونے سے قبل جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور موت کا عین وقت آ گیا تو اس وقت آپ کا سر اقدس میرے ران پر تھا، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ جب افاقہ ہوا آپ نے آنکھ کھول کر چھت کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم فی رفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ کی صحبت میں نے کہا اس وقت ہمیں پسند نہیں کریں گے۔ مجھے معلوم ہو گئی وہ حدیث جو آپ نے حالت صحت میں بیان فرمائی تھی۔ پھر آپ پر غشی طاری ہو گئی اور تکلیف شدت اختیار کر گئی تو سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا وَأَقْرَبْ ابتا، اے ابا جی کی تکلیف، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی کرب و تکلیف نہیں۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ کو کرب و تکلیف رفعت منزلت و مقام اور مزید ترقی درجات کے لیے تھی۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ملک الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایام مرض میں آئے، اس وقت آپ کا سر اقدس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملک الموت نے اجازت طلب کی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضرت علی نے فرمایا واپس چلے جائیے ہم مصروف ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت اسرائیل ہے، رشد و ہدایت کے ساتھ داخل ہو جا۔ تب داخل ہوا تو عرض کیا آپ کا رب آپ کو سلام دیتا ہے، پس مجھے معلوم ہو گیا کہ ملک الموت اس سے قبل اہل بیت کو سلام کیا ہے نہ بعد میں کرے گا۔ جعفر بن محمد اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے 3 دن قبل جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے احترام کے واسطے، تفضیل اور مخصوص آپ کے لیے۔ آپ سے وہ ذات دریافت فرما رہی ہے جو آپ سے زیادہ آپ کو جانتی ہے کہ آپ اپنے کو کیسے پاتے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جبریل میں اپنے کو مغموم پاتا ہوں۔ دوسرے دن پھر جبریل حاضر ہوئے، پھر دن کی طرح سوال کیا، پہلے دن کی طرح سوال کیا اور آپ نے بھی پہلے دن کی مانند جواب دیا۔ تیسرے دن پھر حاضر خدمت ہوئے اور اسی طرح کہا، پھر آپ کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے، اجازت طلب کی۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت آپ سے اجازت چاہتا ہے جس نے آپ سے پہلے کسی سے اجازت طلب کی ہے اور نہ اجازت طلب کرے گا۔ فرمایا اجازت دے دیجئے، تو ملک الموت آپ پر داخل ہوئے، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کی ہر بات کی تعمیل کروں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی روح قبض کرتا ہوں اور اگر ترک کرنے کا حکم دے تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا ان اللہ
इन अल्लाह अश्ताक इला लिकाइक, बेशक अल्लाह ताला आपका मुश्ताक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत जिसका तुझे हुक्म हुआ है वो पूरा कर। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़मीन मेरा आखिरी ठिकाना था जिसकी मुझे दुनिया में तमन्ना थी। मलकुल मौत ने रूह कब्ज़ की। जब आपकी रूह मुबारक कब्ज़ हो गई तो मकान के कोने से आवाज़ सुनाई दी। तर्जुमा, अहले बैत तुम पर सलाम, अल्लाह की रहमत और बरकतें हों। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तहकीक तुम्हें क़यामत के रोज़ पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। बेशक अल्लाह की ज़ात हर मुसीबत से निजात, हर हलाक होने वाले का हल्फ और हर फौत होने वाले का पाना है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो और उसी पर उम्मीद रखो। हरम तो अब से दुरुस्तगी है और तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजह ने फरमाया, जानते हो ये कौन है? फरमाया, ये खिज़र अलैहिस्सलाम है। इसको बेहकी ने दलाइल अन-नबवा में जिक्र किया है। हाकिम ने हदीस अंस रिवायत की है। इसमें आखिरी कलाम जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई वो ये है, जलालु रब्बी रफ़ी, मेरे बुलंद व बाला रब का जलाल। सालिम बिन अब्दुल्लाह अशजई से रिवायत है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो सबसे ज़्यादा गमगीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हुए। आप तलवार पकड़कर खड़े हो गए और कहा, जिसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। लोगों ने कहा, है सालिम साहिब रसूलुल्लाह यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाओ। मैं मस्जिद की तरफ गया तो वहां अबू बकर मौजूद थे। जब मैंने आपको देखा तो रोने वाला हो गया। आपने फरमाया, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए हैं? मैंने कहा, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि जो आपको कहेगा कि फौत हो गए हैं तो मैं इस तलवार के साथ उसको कत्ल कर दूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक़्त आपको चादर से लपेटा हुआ था। आपने चेहरे अनवर से चादर उठाई, अपना मुंह आपके मुंह पर रखा और खुशबू सूंघी, फिर लपेट दिया और हमारी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, और मोहम्मद तो एक रसूल हैं, उनसे पहले और रसूल हो चुके हैं। दूसरी जगह फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक तुम्हें इंतकाल फरमाना है और उनको भी मरना है। ऐ लोगो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो वो फौत हो गए हैं, और जो अल्लाह ताला की इबादत करता है तो वो जिंदा है जिस पर कभी मौत नहीं आएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कसम ब खुदा, मैंने इससे पहले ये आयत गोया कि कभी तिलावत ही नहीं की। इसको तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। इब्ने मुनीर ने कहा कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो अक्ल होश उड़ गए। बाज महबूतुल हवास हो गए, बाज में उठने की सख्त नहीं रही। बाज गूंगे हो गए कि कलाम सुन नहीं सकते थे, और बाज कमजोर और नाकारा हो गए। महबूतुल हवास यानी पागल हो जाना होने वालों में हज़रत उमर फारूक थे। गूंगे होने वालों में हज़रत उस्मान गनी थे। कभी जाते कभी आते, भूल नहीं सकते थे। बैठ जाने वालों में हज़रत अली मुर्तज़ा थे कि हरकत नहीं करते थे। नकारा होने वालों में हज़रत अब्दुल्ला बिन उनीस थे जो इसी हालत में फौत हुए। साबित कदम रहने वालों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप इस हालत में तशरीफ लाए कि आपकी आंखें खुश्क, सांस मतरद्दिद और फूला हुआ था। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दाखिल हुए, झुककर चेहरा अक़दस से कपड़ा हटाया और अर्ज़ की, आपकी ज़िंदगी और मौत पाकीज़ा है। आपके विसाल से वो चीज़ें मनक़ता हो गईं जो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के विसाल पर मनक़ता नहीं हुई। सिफ़त अज़ीम हुई और गिरिया और बुका हुआ। अगर आपकी मौत इख्तियारी होती तो हम आपकी मौत पर अपनी जानें कुर्बान कर देते। अपने रब के पास हमारा जिक्र फरमाइए और हम आपके जिक्र से हों। एक रिवायत में जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मसनद इमाम अहमद में मज़कूर है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलाम के पास सर की जानिब से आए। जब आका अलैहिस्सलाम ने विसाल हुआ तो सईदा फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, या अब्ता, अपने रब के बुलाने पर लब्बैक कहा। या अब्ता, आपका मुकाम जन्नतुल फिरदौस है। या अब्ता, जिब्रील अमीन को मौत की खबर देते हैं। इसको बुखारी ने रिवायत किया। अबू नईम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया, जब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया
ملک الموت گریہ کنا کے ساتھ آسمان کی طرف گئے۔ قسم ہے اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے آسمان سے ندا سنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت سے تمام مصیبتیں ہلکی اور آسان ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ نے مرض موت میں فرمایا، اے لوگو، اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو میری مصیبت کی طرف نسبت کرے، میرے کسی امتی کو مجھ سے بڑھ کر تکلیف نہیں پہنچی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔